नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने हमें इस दुनिया में बार बार हमें मौके देता है और खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें आगे बढ़ने के लिए वो बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि हम उसके कलाम की बातों को और कलाम की सच्चाइयों को हम उस तौर पे जान सकें, उस तौर पे समझ सकें जैसे उसका कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। और यकीनन कलाम की सच्चाइयाँ ही हैं जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ना सिर्फ लेके जाएंगी बल्कि हमें उस हलाकत से भी बचाएंगी जो इब्लीस और उसके फरिश्ते हर रोज़ हमें जिस हलाकत में लेके जाना चाहते हैं और हमेशा की हलाकत तक पहुंचाना चाहते हैं। ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र हमारा इसीलिए है कि हम आपको उन तमाम सच्चाइयों को जो कलाम की सच्चाइयाँ जो खुदा की तरफ से हमें दे दी गई, हम उन सच्चाइयों को आप तक पहुंचा सकें और जो खुदा ने नबियों के वसीला से, अपने पैगंबरों के वसीला से और फिर आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें वो सब बातें दे दी, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप तक भी पहुँचाएँ। और हम आज ख़ास तौर पे ये शो जो है, जैसे हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमारे जो इस सीरीज़ में अंबिया और बुज़ुर्ग, और उनमें हमने बहुत से बुज़ुर्गों को जो खुदा के बड़े जलाल के लिए खुदा के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते रहे। और फिर हमने अंबिया को ख़ास तौर पे पिछली दफ़ा हमने यशायाह नबी के ताल्लुक़ से हमने 2 प्रोग्राम किए कि कैसा ज़बरदस्त खुदा का बंदा, खुदा का खादम खुदा की आवाज़ पहुंचाता रहा और लोगों को बार बार तंबीह वो खुदा की तरफ से देता रहा। बनी इसराइल को ख़ास तौर पे, यहूदा को ख़ास तौर पे जो खुदा की चुनी हुई कौम थी, और खुदा ने उस कौम को चुना इसलिए था कि उस कौम के वसीला से दुनिया तक अपने नाम की मुनादी और अपने नाम की पहचान वो दे दे। क्योंकि दुनिया जो है बुतों की पूजा में और बहुत से खुदाओं के पूजा में लगी हुई थी, लेकिन खुदा चाहता था कि उन तक सच्चाई पहुँचे, ताकि जैसे कलाम मुक़द्दस में, इंजील मुक़द्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। लेकिन दुनिया हमेशा से खुदा के कलाम को रद्द करती आई, और हम देखते हैं कि आज जो हमारा शो है, ख़ास तौर पे आज जो हमारे मेन टॉपिक जिस पे हम बात करने को हैं, अंबिया और बुज़ुर्ग में यिर्मयाह नबी। और यिर्मयाह नबी एक बहुत बड़ा खुदा का नबी, एक बहुत चुना हुआ खुदा का बंदा, और जिसको खुदा ने नबूवत के लिए चुना, और नबूवत के साथ साथ खुदा ने उसको माँ के पेट से ही अपने नाम को जलाल देने के लिए और अपने कलाम की प्रचार करने के लिए भी खुदा ने उसको चुना। वो सिर्फ नबी ही नहीं था बल्कि वो खुदा के कलाम को पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा खुदा का खादम, खुदा का बंदा जो है, और वो खुदा के कलाम को लेके तमाम कौमों के लिए और ख़ास तौर पे यहूदा और इसराइल के लिए वो मुकर्रर हुआ, ताकि उनको उस राह से हटा सके जो तबाही के रास्ते पे वो जा रहे थे। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसीह। डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसीह खुदा के बड़े ही ज़बरदस्त खादम, और खुदा ने बहुत ज़्यादा अपने जलाल के लिए थ्रू आउट हिज़ लाइफ इस्तेमाल किया। मिरेकल्स में खुदा ने हीलिंग के लिए बहुत इस्तेमाल करता रहा, कर रहा है आज भी। खुदा ने प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के साथ इस्तेमाल करता है, करता रहा है और कर रहा है। और ये लूटन में एक जो लूटन इंटरनेशनल चर्च के नाम से चर्च चलाते हैं, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इनकी सारी ज़िंदगी के लिए। डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आप मज़ीद अपने ताल्लुक़ से कुछ बयान करना चाहें या यिर्मयाह के ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। हमारी मौजूदा जो बाइबल स्टडी है वो भी यिर्मयाह की किताब में से है। मैं यिर्मयाह नबी, जिसको हम कहते हैं रोने वाला नबी, या वो
جو خدا کے منہ کی باتیں ہم تک پہنچاتا اور پہنچائی اس نے اپنے لوگوں کے لیے، وہ آج بھی اپنے کلام سے جو یرمیہ نبی کی معرفت کیا گیا ہے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت موقع ہے جس میں ہم اس خدا کے بڑے نبی کے بارے میں، کیونکہ نبی یرمیہ نبی کے وقت میں اور بھی نبی تھے، اور وہ نبی جو تھے وہ سب خدا کے نبی نہیں تھے، اور وہ جھوٹے نبی تھے، اور ان کے بارے میں ہم یرمیہ کے 23 باب میں بہت کچھ پڑھتے ہیں۔ اور آج جو خاص ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم نے یرمیہ نبی کی زندگی کے بارے میں، اس کی نبوت کے بارے میں، اور جو منسٹری اس نے کی یہودا، یروشلم اور اسرائیل کے تعلق سے، وہ نبوتیں جو اس نے دیں، اور قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ اگر انہوں نے عہد کی باتیں نہ مانی تو خدا ان کو اپنی نظروں سے دور کر دے گا، پھینک دے گا، اور وہ قوموں میں تتر بتر ہوں گے۔ لیکن خدا اسی نبی کے وسیلہ سے اپنی محبت بھی ظاہر کرتا ہے، امید بھی ظاہر کرتا ہے، اور وہ اپنے نبی کے وسیلہ سے وہ پھر کہتا ہے کہ میں ان کو اکٹھا کروں گا، اور جہاں سے میں نے انہیں دھکیل دیا میں انہیں واپس لے کے آؤں گا۔ آج اس نبی کی اس نبوت کو ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل 2000 سال سے زیادہ قوموں میں گھومتی پھرتی رہی اور وہ واپس آ گئی۔ میں یروشلم کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن ہم آج اس نبی کی اس نبوت کے بارے میں جو کی گئی، اور کہ وہ نبوتیں سچی ہیں، اور جو کچھ خدا نے اپنے نبی کی معرفت فرمایا، جیسا ہم آج اس بیٹھک میں، اس محفل میں ہم بات کریں گے اس کی خدمت کے بارے میں، کہ جیسا میرے بھائی نے کہا کہ یرمیہ کو خدا نے ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا۔ اور آئیے ایک آیت ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ دیکھیں۔ یرمیہ کی جو صحیفہ ہے، کتاب ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کہتی ہے، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، آمین، میں تجھے جانتا تھا۔ یہ خدا کی بات ہے، خدا کر رہے ہیں۔ اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا۔ ہاں جی، ہی واز انانٹیڈ، مطلب کہ مخصوص کیا گیا تھا ماں کے پیٹ میں، بطن میں ہی، اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ ہاں جی، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا۔ تو یہ جو ہے بڑی اس کے بارے نبوت 40 سال سے زیادہ یرمیہ نبی نے جو ہے خدا کی جو کلام خدا اسے دیتا تھا، وہ نہ صرف ایز اے نبی ڈیلیور کرتا رہا، وہ بادشاہوں تک اور اختیار والوں پر تک اور لوگوں تک پہنچاتا رہا، بلکہ لکھا ہے کلام مقدس میں، اگر اس کو پڑھا جائے، بہت زبردست یہ کلام ہے خدا کا، کہ وہ روتا بھی رہا، بادشاہوں کے آگے فریاد بھی کرتا رہا۔ حالانکہ نبی کا کام ہے ایک خدا کی بات کو پہنچا دینا، لیکن یہ ایک اس طرح کا پیغمبر تھا جو خدا کے کلام کا نہ صرف آگے پہنچانے والا بنا، بلکہ ایک بہت بڑے درد کے ساتھ اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا لوگوں کو۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 6 آیت اس کی دیکھیں تو وہ کہتی ہے، تب میں نے کہا، ہائے خدا دیکھ، میں بول نہیں کر سکتا کیونکہ میں بچہ ہوں۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ بڑی چھوٹی عمر میں یہ چنا گیا کہ میں چھوٹا ہوں، میں بچہ ہوں، لیکن خدا اسے 8ویں آیت میں آگے کہتا ہے، نہ ڈر، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں،
اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے منہ کو چھوا خدا نے. ہاں جی. مطلب اس کے منہ کو خدا ٹچ کرتا ہے, چھوتا ہے, مخصوص کرتا ہے, اور خاص طور پہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کو وہ خدا اپنے اس کی پاکیزگی اپنی عطا کر دیتا ہے تاکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلے وہ خدا کے بڑے جلال کے لیے ہو. یہ آیت میں ایک پڑھتا ہوں, اس کو آپ ضرور ایکسپلین کیجئے گا. اس میں 10ویں آیت اسی 5ویں پہلے باب کی, آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. اب یہ 6 باتیں خاص طور پہ ہیں کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. آپ اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے تھوڑا. یہ اب جو ہمارا ٹائم ہے یہ اتنا نہیں, لیکن پھر بھی اس وقت میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر خدا کا پلان جو ہے وہ خدا فرشتوں کے وسیلہ سے نہیں بلکہ اپنے بندہ کے وسیلہ سے جو بھی ہے, اور یرمیہ جو ہے اس کا چنا ہوا بندہ ہے جس کے وسیلہ سے وہ کہتا ہے. اور یہ جو ہے یہاں ہم خدا کے اختیار کو بھی دیکھتے ہیں جو اس اپنے نبی کے ساتھ کیا گیا. اتھارٹی جو ہے, اختیار ہے کہ وہ یہ کام کرے گا جو 6 پوائنٹس آپ نے کیے ہیں. تو جب کسی کو اختیار ہوتا ہے, مثال کے طور پر اصغر رابنسن کو یہ اختیار ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں, تو آپ اس اتھارٹی میں جو اتھارٹی دی گئی ہے آپ وہ کام کرتے ہیں. اور اس اتھارٹی میں اب خدا کی دی ہوئی اتھارٹی, اب ہم نئے عہد نامے میں بھی خداوند نے اپنے جو اس کے رسول تھے ان کو اختیار بخشا, اور انہوں نے وہی کیا جو یسوع مسیح نے انہیں اختیار دیا تھا. یہاں یہوہ خدا نے اسے اختیار دیا, اور اس اختیار میں 6 پوائنٹس جو ہیں خداوند نے مجھے فرمایا. یہی ہے نا 10ویں آیت میں, 10ویں آیت. ہاں جی, دیکھو آج کے دن میں تجھے قوموں پر, نمبر 1 قوموں پر, نمبر 2 سلطنت پر, ایک قوم نہیں, یہ پلورل ہے, جمع ہے, سلطنتوں پر, قوموں پر مقرر کیا. اور تیسرا پوائنٹ کہ اکھاڑ دے, جو خدا کے پلان میں نہیں ہے اسے اکھاڑ دے, اکھاڑ دے. اب مثال کے طور پر درخت لگے ہوئے ہیں اور آپ جاتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک نقشہ بنانا ہے, خدا جو ہے پلاننگ کر رہا ہے, میپنگ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ یہاں پہ یہ درخت نہیں ہونا چاہیے, یہ جو ہے یہاں پہ یہ حد نہیں ہونی چاہیے. خدا نے یرمیہ کی حدوں کو بڑھا دیا. آمین آمین. بالکل یہ حدیں بڑھا دی گئی ہیں. بالکل. اور یہاں پہ لکھا ہے پھر آگے چوتھا جو ہے اس کو ڈھائے, اکھاڑے ڈھائے, اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ جب میپ آؤٹ کرے, بنائے نقشہ, تو اکھاڑے. جو کچھ خدا نے لگانا ہے اس کے لیے اسے نقشہ دیا گیا. آگے چلے اور دیکھا ہے 5ویں میں بلکہ چوتھا جو ہے اس میں لکھا ہلاک کرے اور گرائے اور اس کو تعمیر کرے. ہلاک کرے, گرائے, تعمیر کرے. یہ خدا کا نقشہ ہے جو یرمیہ کو اختیار کے ساتھ دیا گیا قوموں کے اوپر, سلطنتوں کے اوپر. بالکل. میں سے اس کے اوپر آگے چلتے ہیں, اور میں اپنے ناظرین سے اس وقت کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں.
हमारे फेसबुक पेज है ईमान का सफ़र, आप उसको ज़रूर लाइक करें। यही पेज ईमान का सफ़र हमारा यूट्यूब है, उसको लाइक करें। ज़िंदगी टीवी के जो हमारी ऐप है, आप उस पर इसको देख सकते हैं। हमारे पेज को लाइक कीजिए ज़िंदगी टीवी के, और इसको ज़रूर शेयर करें। और आपकी स्क्रीन पे नंबर आएगा, जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा +1 585 542 5900, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी आपका सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमें हमारी स्काइप आईडी है ज़िंदगी टीवी, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। या आप अगर हमें इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करना चाहें सवाल, तो आप हमें मैसेज करके भी सवाल कर सकते हैं, और आपके सवाल का हम ज़रूर जवाब देंगे। क्योंकि बहुत सी बातें ख़ास तौर पे यिर्मयाह नबी के ताल्लुक़ से ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त बातें इस कलाम में हैं, जो अगर कोई भी सवाल हो आप हमें बताइएगा। डॉक्टर एडवर्ड, हम जो बात कर रहे थे कि अब ये जो यिर्मयाह नबी है, इसका इख्तियार है जिसको अभी आप बयान कर रहे थे कि ही वॉज नॉट ओनली अ प्रॉफिट, एक सिर्फ नबी ही नहीं था बल्कि उसको एक बहुत बड़ा इख्तियार दिया गया था, ताकि वो सिर्फ नबी का काम नॉर्मली होता है कि वो नबूवत करके खुदा का पैगाम पहुंचा देता है, लेकिन यहाँ पे खुदा उसे कह रहा है कि सल्तनतों के लिए, बादशाहों के लिए, कौमों के लिए उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। तो ये सारी कुछ इसका हिस्सा हम आज इस प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है ये, और बहुत ज़बरदस्त इसमें खुदा के कलाम की बातें हैं जो हम पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो हम देखते हैं, जी आप एक मैं कहना चाहता हूँ, जी बिल्कुल, आप देखिए आपने जो कहा है, लेकिन यहाँ पे एक आप बात की है जो मुझे पकड़ के ले गया आपके पास, कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि, और नाज़रीन के साथ, कि देखें जब खुदा किसी नबी को हुक्म देता है, तो नबी को ये भी हमने देखा है खुदा के कलाम में कि जैसे कहते हैं उखाड़ा जाए और तमीर किया जाए। अब कुछ बादशाह जिनको खुदा नहीं चाहता कि वो उस जगह पे हों, तो वो कहता, नबी को कहता कि तूने इसको मसा करना है, इस फ़लाँ शख्स को। तो आप जानते हैं कि यिर्मयाह को इस कदर इख्तियार दिया गया कि वो बादशाहों को भी उसकी जगह से हटा दे। बिल्कुल, हाँ? तो बिल्कुल, ये बल्कि ये 5 बादशाहों के अदवार में इनकी जो है बारे नबूवत है, और वो बादशाहों के सामने ख़ास तौर पे यूसिया बादशाह के दौर में जब वो अपनी बड़ी यंग एज में नबूवत शुरू करता है, तो उसको भी जाके खुदा की तरफ से झंझोड़ता है और कहता है, और सिर्फ यूसिया बादशाह ही इन 5 बादशाहों में से जो बाद में उसके आए, जो उसकी औलाद में से भी थे, दूसरे भी, उनका एक का तो तकरीबन 13 साल रहा दौर, लेकिन बाकियों का बहुत थोड़ा रहा, क्योंकि वो खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते रहे। यूसिया जो था ये खुदा की आवाज़ को सुनता रहा और इसलिए करता रहा, लेकिन असल जो थी कौम थी वो खुदा से दूर हो गई। और इनका जो इस नबी, आपने शुरू में बात की थी कि इसको रोने वाला नबी भी कहा जाता है, वीपिंग प्रॉफिट इसके लिए मशहूर है ये वर्ड इसके लिए। तो ये इसीलिए था कि इसके अंदर कौम का दर्द भरा हुआ था, क्योंकि खुदा उसे रिवील करता था, खुदा उसे बताता था, और खुदा उसे बताने के साथ साथ कहता था कि जा और जाके तू अब ये उनको कह दे, और कि मैं ये करने वाला हूँ, ये तबाही की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल बर्बाद कर दिए जाएंगे। और फिर ख़ास तौर पे खुदा ने उनके लिए कहा था कि ये असीर कर लिए जाएंगे और इनको जो है बाबल में असीर करके ले जाया जाएगा और ये असीरी में रहेंगे। तो इन सारी बातों को खुदा टाल सकता था अगर ये कौम दुरुस्त हो जाती, और यही कौम नहीं बल्कि कोई भी कौम जो खुदा के ख़िलाफ़ चलती है, जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ चलती है, नाम के ख़िलाफ़ चलती है, उसको खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो बार बार खुदा बताता है कि भाई तुम जो है ये इस राह से हट जाओ।
اور اسی لیے اس دور میں بادشاہ کو خوش کرنے والے اور شیطان کی طرف سے جھوٹے نبی بھی تھے، اور جھوٹے نبی جو تھے وہ خاص طور پہ مطلب کہ بادشاہ کو غلط راہ پہ چلانے کے لیے نبوت کر کے بتانے کے لیے کہ یہ بھی خدا کی طرف سے ہے. لیکن یرمیہ کی جو اسپرچل میچورٹی ہے، جو اس کی بلاغت ہے خداوند کے کلام میں اور بات چیزوں میں، یہ اور اس کے جو جذبات ہیں، خاص طور پہ اس کے جو ایموشن جذبات ہیں، اور وہ خدمت کے ساتھ ساتھ ایک خدا سے اس کا گہرا تعلق بیان کرتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے بات کیجئے ضرور. ایک اور بھی یہاں پہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ اور قسم کی نبوت کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں 12 آیت میں، آپ یہ پڑھ لیں ذرا، اس کو پڑھ دیں 12ویں آیت کو، پہلے باب کی 12ویں آیت کو پڑھیں. اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. کیونکہ جو دوسرے نبی تھے، جھوٹے نبی، وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جو کچھ یرمیہ کہہ رہا نہیں ہوگا، لیکن خداوند نے یرمیہ سے کلام کیا کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. بالکل. اور ایک اگلی آیت اس میں بڑی اور خوبصورت ہے، اگر آپ اس کو آگے چلیں اور آپ دیکھیں دوسرے باب کی 5ویں آیت میں، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے. اب یہ بات اس طرف آ رہی ہے، خدا اپنا گلہ کر رہا ہے جو آج بھی وہ انسان سے کر رہا ہے. آج دنیا بے راہ روی میں ہے، آج دنیا خدا سے دوری میں ہے، آج ایتھیزم کو فروغ مل رہا ہے، آج دوسرے مذاہب جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے جو ہیں مسیحت کو اور مسیحی پرچار کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا کی ہر طرح کی بات تو کی جا سکتی ہے مختلف فورمز پہ، لیکن دعا نہیں کی جا سکتی، کلام نہیں پڑھا جا سکتا. یہ بہت بڑے بڑے فورمز پہ اس کو بند کر دیا گیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام آج بھی ریلیونٹ ہے، آج کے دور کے لیے بھی یہ ریلیونٹ ہے. اور اسی لیے یرمیہ اگر 8واں باب دیکھیں اور اس کی 18ویں آیت دیکھیں تو وہ کہتا ہے کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا. وہ اس کو غم لگا ہوا ہے، اوکے میں اور میرا دل مجھ میں درد ذہ اور میرا دل مجھ میں سست ہو گیا. یعنی کہ اس کا دل سست ہونا مین کہ بند ہو جانے کے برابر ہو گیا. وہ اتنا دکھ میں ہے، دنیا سن نہیں رہی ہے اس کے کلام کو جو خدا بار بار اس کے وسیلہ سے کر رہا ہے. اور 21ویں آیت کہتی ہے اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوں. یہ کہتا ہے کہ میں شکستہ حال ہوں، میں کڑتا رہتا ہوں، حیرت میں نے مجھے دبا لیا. حیرت اس بات کی ہے اسے کہ زندہ خدا کو ہوتے ہوئے جو سنتا ہے، جو بولتا ہے، جو جواب دیتا ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بت گھڑ لیے ہیں. لوگوں نے، سنیاروں نے سونے کے بت بنا دیے ہیں، پتھر کا کام کرنے والوں نے پتھر کے بت بنا دیے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے دوسرے طریقے سے کاریگری کے بت اپنے ہی ہاتھوں کے بنا کے ان کو وہ پوجا کرتے ہیں. لیکن مجھ خدا کو یہ پوجا نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے دنیا کا. آج قومیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہمارے ملک انڈیا میں اتنا ترقی کر گئی آئی ٹی میں، اتنی پڑھی لکھی قوم ہے، لیکن وہ 1 ارب سے زیادہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے اور اپنے ہاتھ سے. اور یہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا دکھ ہے، خدا کا درد ہے جو یہ یرمیہ کہہ رہا ہے کہ اے بنت قوم کی شکستگی، اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوں اور میں کڑتا رہتا ہوں. اور یہ بہت ہی جو ہے. اور آگے یہ ایک آیت بڑی زبردست ہے، آپ اس کو ذرا اس پہ بیان کیجئے گا. یہاں پہ لکھا ہے 22ویں آیت میں 8ویں باب کی لکھا ہے کہ کیا جلاد میں روغل بلسان نہیں، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں.
میری بنت کام کیوں شفا نہیں پاتی؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ زندہ خدا میں یہاں پہ موجود نہیں ہوں؟ یہ بلسان جو ہے، یہ جلاد کا علاقہ، اس میں یہ خاص ایک بام تیار کی جاتی تھی جو بلسان کے پتوں کے ساتھ کی جاتی تھی، اور ان کو جو تھا وہ زیتون کے گرم تیل میں جو ہے وہ بھگو کے، یا شراب میں یا مے میں بھگو کے، یا جانوروں کی چربی میں بھگو کے اس کا جو نچوڑ نکالا جاتا تھا، اس سے ایک ایسا روغن نکلتا تھا جو بہت ہی زبردست زخموں کو جو ہے وہ علاج کرنے کے لیے ہوتا تھا، اور وہ زخموں کے اوپر لگایا جاتا تھا، ہیلنگ ہو جاتی تھی۔ تو وہ ریفرنس کے طور پہ خدا کا کلام کہہ رہے ہیں کہ خدا کا نبی کہہ رہا ہے کہ کیا یہ سارا وہ علاقہ ماؤنٹینز کا علاقہ تھا جہاں یہ پتا پایا جاتا تھا، یہ بام تیار ہوتی تھی، اور لکھا کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا خدا کے کلام میں طاقت نہیں؟ کیا خدا ضروریات پورا کرنے پہ قادر نہیں؟ کیا خدا ضروریات ان کی جو اس کے پاس آ جاتے ہیں پورا نہیں کرتا؟ تو پھر کیوں یہ قوم شفا نہیں پا رہی؟ کیوں نہیں پا رہی؟ کیونکہ یہ خدا سے دوری میں ہے۔ کیونکہ بت جو ہیں، دیکھیں خدا کا کلام سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے کہتا ہے، بت پرستی یا خدا سے دوری جو ہے وہ وہاں پہ جا کے چڑھاوے چڑھا کے، اور پھر لکھا ہے کہ ان جگہوں پہ، ان مندروں میں کیا ہوتا تھا؟ ایول ورشپ کے ساتھ ساتھ ہر طرح کا نشہ، اور پھر وہاں پہ ہر طرح کی برائی ہوتی تھی، تو ظاہر ہے وہ ان کاموں میں خوش رہتے تھے۔ آپ اس کو ذرا بیان کیجئے تھوڑا سا۔ یہاں پہ بھی لکھا ہے 8ویں باب میں کہ انہوں نے چاند، ستاروں اور تمام اجرام فلک کے سامنے جن کو وہ دوست رکھتے تھے، جن کی خدمت اور پیروی کرتے تھے، جن سے وہ صلاح لیتے تھے۔ تو آج بھی لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس، ان سے کنسلٹیشن لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمیں کامیابی ہوگی، یہ بزنس کرنا ہے، تو بجائے خدا کی تلاش کے وہ کہاں جاتے ہیں؟ بیک ڈور، جادوگروں کے پاس۔ تو حالات تو بدلے نہیں ہیں، ان کو وہ پیسے دیتے ہیں، ہمارے لیے پتہ کرو کہ ہم اس بزنس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں۔ تو اگر وہ جادوگر کہے جی اتنے لاکھ دے دو تو آپ کا بزنس چلے گا، آپ کا بزنس چلے گا۔ آج بھی میرے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں، فیل ہو گئے۔ جی اب یہ مشورہ سلسلہ چلا، اچھا اصغر بھائی کا بہت اچھا بزنس چلا، اس کو نیچے کیسے کریں؟ تو اچھا کوئی بات نہیں، اتنے لاکھ دے دو، کام ہو جائے گا۔ مار بھی دیں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا کس نے مارا، کوئی کورٹ کیس بھی نہیں ہوگا۔ یہ آج بھی جیسا یہاں پہ لکھا ہے، آج بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، قبرستانوں پہ، آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ لیکن سچے خدا کے پیچھے، جہاں یرمیاہ کہہ رہا ہے یہودا کو، یروشلم کو، اسرائیل کو کہ یہ ہے میرے عہد کی باتیں سنو، میرا کلام سنو۔ یرمیاہ کہتا ہے میرا کلام سنو، یہ خدا کی طرف سے۔ اور میں اس کلام کو جانتا ہوں، جب ہم اس کلام کو اوپر کرتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کو بھی اونچا کرتا ہے۔ آمین آمین۔ آزما کر دیکھیں، یرمیاہ کہہ رہا ہے آزما کر دیکھو۔ بالکل کرتا ہے۔ میں بلکہ اسی پروگرام کے تعلق سے ہمارے پاس ایک سوال بھی، ہم اس کو بھی ابھی لیتے ہیں۔ ہمارے ایک فالوور ہیں بہت اچھے، میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، ہارون چوہان، وہ پاکستان آرمی میں ہے، اور وہ ہمارے پروگرام کو پچھلے 3-4 سالوں سے فالو کر رہے ہیں، اور وہ شخص نہایت ہی مشکل میں بہت دفعہ مجھ سے وہ جو ہے دعا کی درخواست کرتا رہا، یہاں بھی کرتا رہا، علیحدگی میں بھی مجھے کالیں آتی رہی۔ اس کی جو ہے وائف کے
بیوی کے رسولی تھی اس کے یوٹرس میں، وہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور یہ اس کے بیبی نہیں ہوگا بلکہ اس کو نکالنا پڑے گا اور یہ ہمیشہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گی، لیکن وہ دعا کرواتا رہا. آمین، ہاللویہ. اور وہ دعا کرواتا رہا. یہ ویڈیو میں میرے پاس آئی ہے، میں نے کچھ لوگوں کو شیئر بھی کی ہے. اور میں اور ڈاکٹر تحسین ہم مل کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ڈاکٹر تحسین کے ساتھ بھی ہم نے مل کے دعا اس کے لیے شروع کی. 3 سال پہلے جو ڈاکٹروں نے اسے کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بیٹی پہلے پیدا ہوئی اور ابھی 6 ماہ بعد اس کی پہلے اس کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ وہ خوشی سے مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے وہ سارا جو تھا چلے رسولیاں وہ غائب ہو گئی. تو خدا جب مانگتے ہیں تو خدا دیتا ہے، خدا کرتا ہے. جو آپ بات کر رہے تھے کہ خدا آج بھی، لیکن ایک سوال ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ ہی بلکہ اس کو پہلے بیان کیجئے پھر میں اس پہ ہوگا. یہاں پہ سوال لکھا گیا ہے، کوئی ہمارے نام نہیں انہوں نے بھیجا. جناب کیا آج بھی خدا لوگوں کو نبی بنا کر بھیج رہا ہے؟ آپ اس کا جواب آپ دیجیے گا کہ آج بھی نبی آتے خدا بھیج رہا ہے. نئے عہد نامے کے تحت افسیوں کے خط 4 باب 9-10 آیت میں وہاں لکھا ہے کہ خدا نے کلیسیاؤں میں مختلف لوگ رکھے ہیں. پہلے نبی ہیں، پھر رسول، پھر اس کے ساتھ چرواہے، مبشر اور استاد. تو یہ خدا کا کلام جو ہے وہ جاری ہے. خدا آج بھی رویا کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا ہے. یہ نہیں کہ خدا چپ ہو گیا، گم ہو گیا، چھپ گیا. نہیں، آج بھی ہمارے ایشوز ہیں جن کو ضرورت ہے نبیوں کی، استادوں کی، مبشروں کی، رسولوں کی، اور خدا نے وہ ہمارے لیے وہ خدا نے پیدا کیے اور رکھے ہیں. بالکل. یہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ہمارے اپنے ویور کے لیے بھی. لکھا ہے کہ یہ افسیوں کے نام جو خط لکھا گیا نئے عہد نامے میں، اور اس میں لکھا ہے کہ اور اسی نے بعض کو رسول، آمین، اور بعض کو نبی، اور بعض کو مبشر، اور بعض کو چرواہا، اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا. کیوں دے دیا؟ ہاں جی، تاکہ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، ہاں جی، اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور مسیح کا بدن ترقی پائے. مسیح کا بدن ترقی پائے. یہ جو ہے کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، چلتا رہتا ہے. خدا کام کرتا رہتا ہے ہر زمانہ میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر ملک میں. لیکن ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہاں پہ جب ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس کے دور میں جھوٹے نبی بھی تھے. ہاں جی، آج بھی اور آج بھی جھوٹے نبی آتے ہیں. بالکل. آج بھی جھوٹے نبی وہ چلے کاٹ کر بھی آ جاتے ہیں اور وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں. اور کچھ خدا کے جو نبی ہیں وہ خدا کی باتیں بتاتے ہیں، وہ خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور کچھ خدا کے نام کو ہی کیموفلاج کر کے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ لبادہ اوڑھ کے، وہ بھیڑیے جو ہیں وہ بھیڑ کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو اس طرح کے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. لیکن کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے، میں اپنے ویور سے خاص طور پہ کہوں گا جنہوں نے بھی سوال بھیجا ہے، کہ وہ لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے، ان کے کاموں سے نہیں پہچان لو گے. یہ نہیں کہ سارا دن گھوٹ کے مزاروں کے اوپر پیتے رہیں، چڑھاتے رہیں جو کچھ بھی، اور اس کے بعد وہ خدا کے بندے بھی کہلائیں. ایسی بات نہیں ہے. پاکیزگی کا معیار سب سے پہلا ہے خدا کے حضور میں، اور خدا کے ساتھ چلنے کا معیار بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ وہ کتنا خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور کتنا وہ پاکیزگی میں چلتے ہیں. تو وہ یقیناً جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، پروفیٹیکلی نبوتی خدا آج بھی کلام دیتا ہے، نبوتی طور پہ خدا آج بھی لوگوں کو استعمال کرتا ہے. میرے لیے بہت دفعہ پروفیٹک باتیں ہوئیں جو بالکل سچ ہوئیں. میرے بھائی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ایڈورڈ موریس ایڈورڈ، ان کو خدا بہت زیادہ استعمال کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، ہم اس کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. جناب میں محمد الیاس ہوں اسلام آباد سے. حال ہی میں مجھے کسی نے بائبل مقدس کا نسخہ بھیجا ہے. میں نے حضرت یرمیہ کا صحیفہ پڑھنا شروع کیا ہے اور میں کچھ یوں اور اس میں کچھ یوں مرقوم ہے،
تب تم میرے نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سنتا تو ہے لیکن قبول نہیں کرتا۔ سننے اور قبول کرنے میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ یہ یرمیہ 29 باب اور اس کی 10، 12، 13 آیت ہے، ابھی پڑھ لیں گے بھائی، ذرا کھول لیں 29 باب اس کی، اور اس کی وجہ ہے کہ کیوں میں، جب میرا بھائی یہ الیاس صاحب، جیسے آپ کا نام ایلیا ہے میں آپ کے سوال کے لیے بہت شکر گزار ہوں میرے بھائی، اور کچھ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے دعا جو سنی جاتی ہے۔ تو یسوع 29 باب اور اس کی 11-12 آیت سے۔ ہاں جی، یہ بالکل کلیئر، یہ میں بلکہ کل بھی کسی کو اس آیات کو دے رہا تھا، اور لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یہ کسی شخص کی بات نہیں ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ یہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہے، تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے میں تم کو مل جاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا اور تمہیں ان سب قوموں میں سے اور جگہوں جن میں سے تم کو ہانک دیا واپس جمع کروں گا۔ یعنی کہ بڑا واضح ہے کلام کہ جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، اگر دیکھیں میں جا رہا ہوں رائٹ کی طرف اور میرا جو منزل ہے وہ لیفٹ کی طرف ہے، تو ہم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم ایک غلط کلام کے پیچھے لگے ہیں یا غلط کلام کو فالو کر رہے ہیں یا غلط مذہب کو، کہ میں کہہ دوں چلو وہ بھی ہوگا، فالو کر رہے ہیں، تو پھر آپ کتنی بھی دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ آپ اس مذہب کا خدا ہی اگر فرق ہے، اس مذہب کا خدا ہمارا جو خدا واحد جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے جواب دے گا؟ اس کے اگر کوئی بتوں کے پاس چلا گیا ہے تو وہ بت تو ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں کیسے جواب دیں گی، کیسے کچھ کریں گی؟ یہ آگے بھی اس میں ہے، ہم آگے چل کے اس کو دیکھیں گے، لیکن آپ اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے۔ میں کہوں گا میرے بھائی کا جو سوال تھا کہ جواب نہیں ملا، تو وہاں پہ ہے لکھا ہے جب تم میرے نام سے، میرا نام جو اس کا ہے وہی ہے جو پرانے عہد نامے میں ہے، وہی ہے جو نئے عہد نامے میں ہے، اور متی کی انجیل اس کے 18:18 میں لکھا ہے جو کچھ تم میرے نام سے، یسوع کہہ رہا ہے میرے باپ سے، آج میرے بھائی محمد الیاس تم یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیں اور خدا سے کہیں کہ خداوند یسوع مسیح تو مجھے اس بات کے لیے جواب دے، اور یسوع مسیح فوراً آپ کو جواب دے گا۔ بالکل ڈاکٹر ایڈورڈ، آپ یہ دیکھیں آگے تو بہت بڑی بات لکھ گئی ہے، جواب ہی نہیں ملے گا، وہ کہہ رہے کہ تم میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا۔ وہ جو منبع ہے، وہ جو سب کچھ ہے، سورس ہے، اگر وہی آپ کو مل گیا تو باقی تو سب چیزیں ویسے مل جانی آپ کو۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بہت شکریہ محمد الیاس صاحب آپ کا، آپ نے سوال کیا، بڑی اچھی بات ہے، ہم آپ کے سوال کا آنر کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر ایڈورڈ ہم چلیں گے، یہ یرمیہ نبی کا جو المیہ تھا وہ یہی تھا کہ قوم جو ہے وہ اس کی خدا کی آواز نہیں سن رہی، قوم خدا کو جان بھی چکی ہے، قوم خدا سے بہت کچھ لے بھی چکی ہے، وہ خدا نے ان کو اپنی قوم بنایا، چن بھی لیا ہے، لیکن وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے
خدا کے ساتھ چلنا ذرا مشکل راستہ ہے، سیدھا چلنا پڑتا ہے، غلط کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں میں ہمیں ایسا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو سچائی کا راستہ ہو۔ تو ظاہر ہے ان کو بت پرستی آسان لگتی ہے، بت پر نہ بولنا ہے، نہ انہیں کوئی گائیڈ لائن دینی ہے، نہ اس نے کوئی ان سے سچائی کی بات کرنی ہے۔ اس نے تو کہنا ہے کہ چڑھاوے چڑھائی جاؤ، میرے پاس آتے جاؤ، اور آ کے مزاروں پہ جو ہے یا مندروں میں چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ تو آپ جناب گھوٹ گھوٹ کے جو مرضی نشے پیتے جاؤ اور پھر بدکاری بھی کرتے جاؤ، سب کچھ کرتے تو وہاں تو انسان خوش ہوگا۔ اس لیے یہ کہہ رہا ہے، یرمیہ نبی کہتا ہے 9واں باب اسی میں اور پہلی اور دوسری آیت میں کہتا ہے، کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ قوم مقتول ہو رہی ہے، مر رہی ہے، ہمیشہ کے گناہ میں مرتی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں جو ہیں آنسوں کا چشمہ ہوتی۔ اسی لیے اس کو رونے والا نبی کہا ہے کہ وہ روتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، وہ اور رونا چاہتا ہے اپنی قوم کے لیے کہ شاید یہ لوگ راستے پہ آ جائیں۔ وہ اور کیوں روتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ اگر اس کا دوسری آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ سب بدکار اور دغاباز جماعت ہے۔ کیونکہ وہ سب بدکار اور دغاباز جماعت ہیں۔ کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا، تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا۔ وہ فیڈ اپ ہے، نکلنا چاہتا ہے، لیکن خدا نے اس کو پکڑا ہوا ہے، خدا نے اس کو اس قوم میں رکھا ہوا ہے۔ اس قوم کا لیے خدا پھر بھی درد رکھتا ہے اپنے اندر، خدا چاہتا ہے کہ یہ قوم واپس آ جائے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجئے۔ دیکھیے، خدا جس سے محبت کرتا ہے گو وہ پیچھے ہٹ بھی جائیں، خدا انہیں پھر دوبارہ لے آتا ہے۔ اور ہم نے اس کی مرہم کی ذکر پڑھا، جلاد کی مرہم کا، تو اس کو لانے کے لیے 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہوا۔ یہ اس کا پیار ہے کہ وہ اپنی قوم کو، اور یہ بھی جو لوگ خدا کو بھول جاتے، چھوڑ دیتے ہیں، پھر مصیبتوں میں پڑتے ہیں، تو پھر وہ توبہ کر کے، ایک آپ نے ٹاپک رکھا ہوا ہے اس میں توبہ کا، آپ کے اس ہماری ڈسکشن میں، ہمارے مقابلوں میں ایک ٹاپک ہے توبہ کا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، خدا سے میل کرنا چاہتا ہے، تو میں نے کچھ لکھا ہے کہ توبہ جو ہے یہ ایک ڈور ہے، خدا کا ایک بخشش اور تحفہ ہے، جس کے وسیلہ سے خدا موقع دیتا ہے۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو بارہا موقع دیے کہ توبہ کر کے واپس آ جائیں، مصرف بیٹے کی طرح، اچھا تو آ جا، میں تجھے ویلکم کرتا ہوں۔ تو یہ ہے خدا کا یعنی پیار جو ہے۔ میں یہاں پہ یہ دیکھتا ہوں کہ یرمیہ میں خدا کا جو ججمنٹ اور اس کا پیار جو ہے ساتھ ساتھ ہے۔ گو وہ رد بھی کرتا ہے لیکن اس کو پیار بھی کرتا ہے۔ یہ انسانی نیچر میں نہیں ہے، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے اس خدا کی نیچر اس میں آتی ہے، خدا کی جو حضوری اور اس کا پیار جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، ہاں جی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ میں غیاث الدین صدیقی ہوں کراچی سے۔ جناب، کیا انبیاء صرف بنی اسرائیل ہی میں آئے اور کسی قوم میں نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائی غیاث الدین، دیکھیں، بنی اسرائیل قوم بننے سے پہلے بھی خدا کی طرف سے بزرگ اور انبیاء آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو خدا نے نہیں چنا تھا، اس سے پہلے بھی جو ہے ہم ان کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں۔ خدا کے بندہ جو ہے
آدم اور پھر اس کے بعد میں نوح، حضرت نوح کے تعلق سے بھی ہم کر چکے ہیں، ہنوک کے تعلق سے بھی کر چکے ہیں، اور اسی طور پہ ہم ابراہیم کے تعلق سے بھی کر چکے ہیں۔ اور وہاں سے یہ سلسلہ پھر خدا ایک قوم کو چنتا ہے۔ خدا نے وہاں سے اس قوم کو چنا کہ کیونکہ دنیا کی مختلف قومیں دنیا کے مختلف راستوں پہ چل رہی تھی، اور جو بت پرستی میں خاص طور پہ چلی گئی تھیں، اور جو بت پرستی میں چلی گئی تھیں، جنہوں نے ٹوٹلی خدا کو بالکل خیر بات کہہ دیا تھا، پھر خدا نے اس قوم کو اس لیے چنا کہ اس قوم کو اس درستگی کے راستے پہ لا کے اپنے پیغام کو ان کے وسیلہ سے پہنچائے۔ اسی لیے خدا اس قوم میں سے نبی پیدا کرتا رہا، اس قوم میں سے نبی اٹھاتا رہا، اور اس قوم میں خدا اپنے پیغام کو دے کے یہ نہیں ہے کہ وہ پیغام صرف اسی قوم کے لیے تھا۔ ہم نے شروع میں ہی پڑھا، اور میں اس کو پھر سے پڑھ لیتا ہوں کہ یہ نبی بھی جو ہے یہ قوموں کے لیے، ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ کہ یہ پہلا باب اور جو ہے پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت، اور اس میں لکھا ہے کہ قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تو آج جیسے ہم نے بھی، یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی ہم نے آپ کے سامنے افسیوں کا حوالہ پڑھا کہ خدا آج بھی نبیوں کو بھیجتا ہے، جو نبوت کی خدمت دیتا ہے، اور وہ پروفیٹک خدمت، جیسے لکھا ہے کہ اس نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو استاد، بعض کو چرواہا، اور بعض کو مبشر بنا کے بھیج دیا۔ تو خدا آج بھی اس کام کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے، تاکہ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہو، مسیح کا بدن ہو، خدا کا بدن ترقی پائے، دنیا گناہ سے ہٹ جائے۔ اور یہ جو سارا نوحہ، اور اس میں ایک اور کتاب لیمنٹیشن بائبل کے اندر ہے، نوحہ کی کتاب، وہ بھی یرمیہ نبی نے لکھی۔ وہ نوحہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ دنیا راہ راست پہ آ جائے، اور خدا آج بھی دنیا کو چاہتا ہے کہ وہ راہ راست پہ آئے۔ آگے بڑھتے ہوئے، وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو مین میسج، ہم نے اس پہ بات کر لی تھوڑی سی، لیکن ایک بات اس نے خاص طور پہ کی، وہ تھا خدا کے کانسیپٹ آف گاڈ کا، کہ خدا کیا ہے اور کیسا ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ 27ویں باب کی 5ویں آیت میں، 28ویں باب کی 31ویں آیت میں، 5ویں باب کی 22ویں اور 24ویں آیت میں، اور پھر 10ویں باب کی 12ویں آیت میں، یہ آیات میں نے اس لیے بول دیں کہ بعد میں لوگ دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکیں، لیکن میں 1-2 آیات کو آپ کے سامنے ضرور پڑھوں گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے، جو کریٹر ہے، جو کل ہر ایک چیز کا خالق اور مالک اور کل اختیار رکھنے والا خدا ہے، یرمیہ نبی اس خدا کو متعارف کراتا ہے، بار بار متعارف کراتا ہے کہ بھئی تم بتوں کے پیچھے مت جاؤ، تم جو خدا، اصل خدا ہے جو کل اختیار رکھتا ہے، اور وہ پھر ان کو بتاتا بھی ہے۔ 10ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، بے شک اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا، اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے، اپنی حکمت سے، اس نے اپنی عقل سے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اور 13ویں آیت کہتی ہے، اس 13ویں آیت آپ پڑھ دیجیے۔ ہاں پڑھ دیجیے۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے، اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے، اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔ اور یہ دیکھیں، یہ وہ خدا کی جو ہے قدرت کو بیان کر رہا ہے، خدا کو بیان کر رہا ہے کہ ہم کس خدا کو مانتے ہیں، کون ہے خدا، اس کی خاصیت کیا ہے، کہ وہ تمام زمین کو بنانے والا، آسمان اور زمین کو بنانے والا وہ ہے، اور اسی کی حکمت سے سب کچھ قائم ہے، اسی کی عقل نے آسمان کو تانا، اور پانی کی فراوانی اور سب کچھ، یہ بخارات کا بننا، پھر پانی کا آنا، یہ سارا
सारा कुछ जो है इसमें मौजूद है। 5वां बाब उसकी 22वीं आयत में कहता है, खुदावंद फरमाता है कि क्या तुम मुझसे नहीं डरते, क्या तुम मेरे हुजूर में थरथराओगे नहीं? जिसने रेत को समुंदर की हद पर अबदी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सके। अब देखें समुंदर, कितना पानी, कितना जोर, कितनी गहराई, सब कुछ, लेकिन एक जगह खुदा उसकी हद मुकर्रर कर देता है। और कौन रोकता है उसको? रेत रोकती है। समुंदर की रेत उसको रोकती है, वो उससे आगे नहीं जा सकता। और जब खुदा चाहता है फिर वो तूफान भी लाता है, उसको आगे भी लेके जाता है। और 24वीं आयत में लिखा है, उन्होंने अपने दिल में ना कहा कि हम खुदावंद अपने खुदा से डरें जो पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजता है और फसल को मुकर्रा हफ्तों के लिए मौजूद रखता है। देखें कितनी बड़ी बात है कि फसल उगती है, फिर उसके एक फिक्स टाइम है कि वो उस वक्त में वो पकती है, बढ़ती है, पकती है, और फिर वो अपने हफ्ते पूरे करके जो है वो तैयार हो जाती है। ये सारी बातें हैं। हमारे पास गालबन एक और सवाल है, हम इसको देखते हैं। जी डॉक्टर रॉबिन्सन सर, बड़े एहतराम से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपने प्रोग्राम में बार बार ये कह के लोग मज़ारों पर जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, यानी पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, क्या हम जनाब मसीह को ज़िंदा पीर कह सकते हैं? मेरा नाम नुमान हसनैन है और मैं हैदराबाद से हूँ। देखें मसीहत में तो पीरी फ़कीरी का कोई भी जो है ना वो तसव्वुर ही नहीं है, और इसीलिए जो है मसीह की कब्र भी खुदा ने ज़मीन पे ही उसको ज़िंदा कर दिया ताकि उसकी कब्र ही यहाँ पे ना हो। वो 3 दिन तक तो कब्र में रहे और उसके बाद वो ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए। तो हमारे लिए तो कोई मज़ार ना मसीहत में हैं और ना हम करते हैं, जाते हैं। बस यरूशलेम कुछ लोग अकीदत के बायस जाते हैं, लेकिन हम पे कोई फ़र्ज़ नहीं है। हम पे मसीहत में कोई फ़र्ज़ नहीं बनाया गया कि भी वो जहाँ वो अभी भी कब्र जो खाली मसीह की कब्र है, हमने ज़रूर वहाँ जाना है और हमने ज़रूर वहाँ चढ़ावे चढ़ाने हैं या कुछ भी करना है। ऐसी कोई बात मसीहत में नहीं है। और इसलिए हम कहते हैं कि ये गलत रवायात हैं, ये गलत रवाज हैं। यीशु मसीह जब आए इस दुनिया में, और कलाम मुकद्दस में आप अंजील में पढ़ें कि उन्होंने खुद कहा कि वसीला मैं हूँ, कोई और वसीला नहीं है। बाप के पास जाने के लिए, बाप को पा लेने के लिए वसीला मैं हूँ, यानी कि बाप का भेजा हुआ जो इख्तियार मुझे दिया गया, और मैंने सलीब पे अपने आप को इसीलिए कुर्बान होके जो है वो पूरी कुर्बानी दे दी ताकि हर कोई जो है वो सिर्फ इस बात पे ईमान लाके जो है वो नजात पा जाए, हमेशा की ज़िंदगी पा जाए। किसी चढ़ावे की कोई ज़रूरत नहीं, आमीन। किसी जगह पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं, आप यहाँ से ही बात करेंगे तो आपका ज़िंदा खुदा आपसे बात करेगा। यीशु मसीह आएगा और वो आपको हमेशा की ज़िंदगी देगा, और हमेशा की ज़िंदगी देने वाला आज भी आपका मुंतज़िर है, जिसके लिए हमारे पास वक्त थोड़ा है। बहुत सी चीज़ों को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास यिर्मयाह नबी 31 बाब उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। मैं उनकी बदकारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। डॉक्टर एडवर्ड, आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये यीशु मसीह के वसीला से ये कलाम पूरा हो चुका। आप इसको बयान कीजिएगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ 31 बाब में जो यिर्मयाह नबी फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में बयान करता है, और ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नबियों ने मेरे ताल्लुक़ से कहा, नबियों ने मेरी आमद के बारे में बातें की, नबियों ने मेरे अहद के ताल्लुक़ से बातें की। तो यहाँ पे जो अहद खुदावंद का बंदा यिर्मयाह फरमाता है कि मैं इस्राएल के साथ एक नया अहद बांधूंगा
اور وہ عہد جو ہے ہم دیکھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ، نیا عہد نامہ جو ہم پڑھتے ہیں، اور وہ آگے اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ عہد جو ہے نہ بکروں کے خون سے نہ بچڑوں کے خون سے ہوگا، بلکہ اس کے لہو سے ہوگا۔ اور ہم پچھلے عہد کو دیکھتے ہیں کہ وہ پچھلا عہد جو تھا، جسے ہم عہد قدیم کہتے ہیں یا پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، جو بھیڑ بکریوں کے خون سے عہد باندھا گیا تھا، لیکن جو دوسرا عہد ہے، نیا عہد جو ہے، وہ یسوع مسیح کے لہو سے ہے، اور وہ قربانی جو ہے اس کے خون سے ہے، جس کا ذکر یرمیہ نبی اس نبوت کے طور پر ہم سے کلام کرتا ہے کہ ہم اس عہد کو دیکھیں گے، اور یہ عہد جو ہے یہ سب قوموں کے لیے ہے، اب صرف قوم بنی اسرائیل کے نہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول جو تھے وہ سب یہودی تھے، اور رسول جو ہیں وہ ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال کچھ ایسا ہے کہ وہ نبی، وہ رسول جو تھے وہ یہودی نہیں تھے، وہ مسیحی ہوئے۔ نو میرے عزیزو، یہاں پہ سب سے پہلے کلام کن کے پاس آیا؟ یہودی قوم کے پاس آیا، اور عہد کس کے پاس آیا؟ یہودی قوم کے پاس آیا۔ اور یہاں پہ جو دوسرا عہد ہے جس کا ذکر یرمیہ نبی کرتا ہے کہ میں ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ نیا عہد جس میں آج میں اور ڈاکٹر رابنسن شامل ہیں اور اس عہد کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ہے وہ عہد یسوع کے لہو سے جو ہمارے پاپوں کو دھو کر ہمیں باپ کے ساتھ ملاتا ہے، ہمارا رشتہ ہوتا ہے۔ ہم مذہبی نہیں ہیں، ہمارا رشتہ اس آسمانی باپ سے ہے جسے ہم ابا کہہ کے پکارتے ہیں۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر موریس ایڈورڈ، آپ کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ اس پہ مزید آپ جاننا چاہتے ہیں اس تعلق سے تو ہمیں ضرور لکھیں۔ ہمارے پاس کچھ ایسے ریسورسز ہیں، آپ ایسی چیزیں ہیں، کتب ہیں، الیکٹرانک بکس بھی ہیں جو ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ مزید اس میں ترقی کر سکیں۔ مزید آپ ضرور ہمیں میسج کریں، آپ ضرور ہمیں لکھیں، اور ہم آپ تک یہ چیزیں پہنچائیں گے۔ بات جو ہم کر رہے ہیں آج، ہم اگلے پروگرام میں بھی، کیونکہ بہت سی باتیں ہیں یرمیہ نبی نے جو باتیں کی، آج ہم اس کو ابھی نہیں کر سکے، اور جو خاص طور پر انہوں نے بت پرستی کے تعلق سے ہم نے تھوڑی بات کی ہے، لیکن بے حیائی کے تعلق سے انہوں نے بہت زیادہ جو بتوں کے اور مزاروں پہ یا مندروں پہ جا کے وہاں پہ ہوتا تھا، اور وہاں پہ اس تعلق سے انہوں نے بہت بات کی ہے۔ پھر انہوں نے عدالت کے تعلق سے بات کی ہے، اگلی دفعہ ہم عدالت کے تعلق سے بات کریں گے، جو جھوٹے نبیوں کے تعلق سے ذرا کھل کے ہم بات کریں گے، اور امید کے تعلق سے جو مین بات ہے، ہوپ ہماری کیا ہے، امید کیا ہے، ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے، اور پھر ہم بات کریں گے یہودا کا مذہب جو ہے کیا تھا اور کیا خدا کیسے اس کو دیکھتا ہے، اور پھر ایک جو ہے مستقبل، جو آئیڈیل اصل مستقبل ہے کیا ہے، وہ اس کے تعلق سے بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اختتام پہ آپ کے ساتھ، یہاں پہ لکھا ہے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا، آمین، اور ان کے گناہ کو یاد نہیں کروں گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اس کے لیے کوئی چڑھاوے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑے بڑے تحفے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے حضور میں عاجزی کے ساتھ آ جانے کی ضرورت ہے، اپنا دل کھول دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے حضور میں آپ بیٹھ جائیں، چاہے آپ چھت کے نیچے بیٹھ جائیں، چھت کے اوپر بیٹھ جائیں، چاہے آپ کسی بھی رخ پہ اپنا منہ کر لیں، کوئی سمت خدا کے حضور میں نہیں ہے۔ آپ بیٹھیں اس کے حضور میں، اس کو پکاریں،
اور वो बातों का सच्चा खुदा आएगा जिसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के जहान के गुनाह उठा ले जाता है। वो गुनाह उठा ले गया, यीशु मसीह ने कफ़ारा दे दिया। लेकिन क्या आप उस कफ़ारे को कबूल करने के लिए तैयार हैं? कलाम कहता है कि जो भी उसे कबूल करेगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा और खुदा के हुजूर में जो है खुदा के हुजूर में वो अपना आप उस तौर पे पेश करे जैसा खुदा का कलाम कहता है। तो खुदावंद कहता है कि मैं कल आज और अब तक यकसा हूँ। मैं उसको हमेशा जो भी मेरे पास आ जाएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, वो आपके लिए भी यही अल्फाज कहता है। उसके पास आ जाएं, अपना आप पेश करें, वादों का सच्चा खुदा आपको नए अहद में नई ज़िंदगी देगा। आमीन, आमीन, आमीन।